अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिव्यू के साथ मैं हूँ आलिया शब्बीर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई। हुकूमत को दो तिहाई अक्सरियत मिल गई। अब ये दो तिहाई अक्सरियत हुकूमती इत्तेहाद को किस तरह से तकसीम की जाएगी? PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MKM और JUI फे भी अब इस इत्तेहाद का हिस्सा बनने जा रही है। और इसके अलावा पाकिस्तान की सियासत में एक हलचल है। माइनस इमरान खान के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी माइनस हो चुकी है, होने जा रही है? ये सारे सवाल उठाएंगे, साथ साथ बात करेंगे कि अब हुकूमत को दो तिहाई अक्सरियत मिल गई है तो 27वीं तरमीम आने के इम्कानात भी रोशन हो चुके हैं। जी, हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद ज़ुबैर उमर साहब ने, साबिक वफाकी वज़ीर और साबिक गवर्नर सिंध भी रह चुके हैं। ज़ुबैर उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अच्छा ज़ुबैर उमर साहब, ये बताइएगा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या होगा? कौमी असम्बली से उनको मखसूस नशिस्तों से तो फारिग कर दिया गया है। इमरान खान ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी माइनस हो गई है। नहीं हुए। इमरान खान देखें, पॉलिटिकल पार्टी की जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो उसके सपोर्टर्स होते हैं। अगर उसके सपोर्टर्स साथ ना हों तो आप जितने मर्जी जोड़ तोड़ करके हुकूमत में भी बिठा दें तो वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक टेम्परेरी तो एक रिलीफ हो सकता है, लेकिन ये उसकी स्ट्रेंथ नहीं होती है। पीटीआई की स्ट्रेंथ ये है, जो मेरा ख्याल है जनरली सब एग्री करते हैं, आप भी शायद एग्री करती होंगी, कि उसके जो लाखों करोड़ों सपोर्टर्स हैं, जब तक वो उसके साथ हैं तो वो आपस में ये जितना मर्जी पीटीआई वाले लड़ते रहें, जो कि लड़ रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन पीटीआई की मकबूलियत उस वक्त तक रहेगी, उसकी रेलेवेंस रहेगी, इमरान खान की रेलेवेंस रहेगी, जब तक उसके करोड़ों सपोर्टर्स इमरान खान के साथ हैं। तो पीटीआई इज अ पॉलिटिकल पार्टी जिसमें ऊपर इमरान खान है और बीच में कुछ नहीं और नीचे उसके सपोर्टर्स हैं। और लेकिन जब तक सपोर्टर्स रहेंगे उस वक्त तक इमरान खान रेलिवेंट रहेंगे और पीटीआई माइनस नहीं हो सकती। अब देखें कि इमरान खान तो जेल में है। नेक्स्ट 10 ईयर्स प्लान आपको भी पता है, वो भी आ चुका है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में जितने भी इक्का दुक्का लोग बैठे हैं वो भी प्रेशराइज हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त नज़र आ रही है, जो इस वक्त लीडरशिप है चेयरमैन से लेकर, वो सब भी कोई वैसे पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है जैसे इमरान खान चाहते हैं। तो कोई रेजिस्टेंस तो उनकी है नहीं है। पॉलिटिकल जो वो कर रहे हैं वो एक बस नीम हकीम वाला हिसाब है उनका। तो कैसे फिर आप एग्जिस्टेंस कैसे देखते हैं उनकी? देखिए, मैं तो पीटीआई वाले खुद इसका दिफा कर सकते हैं कि कैसे रेजिस्टेंस करेंगे, लेकिन मेरी नज़र में और तरीके जो पीटीआई ने पिछले 1-2 साल में इख्तियार किए हैं रेजिस्टेंस के, उससे भी मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें की जा सकती थी जो कि इस सिस्टम को ज़ाहिर इफेक्ट कर सकती थी, उनको हुकूमत में लाने का मौका प्रोवाइड कर सकती थी, इस हुकूमत के खिलाफ कामयाबी दिला सकती थी। लेकिन उन्होंने मेरा ख्याल है काफ़ी टेक्निकल स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स की हैं। जाहिर सी बात है, एक पॉलिटिकल पार्टी और उसमें मैं कुछ ना कुछ उनको गुंजाइश जरूर देता हूँ। हालिया देखें, एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें आपने उनके सीनियर लीडरशिप को चुन चुन के गन पॉइंट पर ना सिर्फ पीटीआई छोड़ने के लिए कमिट करवाया, बल्कि पॉलिटिक्स छुड़वा दी। जिस तरह असद उमर हैं या शीरी मजारी हैं या दूसरे लोग हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी सीनियर लीडरशिप को आप कहें कि पॉलिटिक्स ही छोड़ के बैठ जाए। फिर जो बाकी बहुत से लीडर्स थे, जिस तरह चेयरमैन तो खुद अंदर बंद हैं, और फिर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और बहुत से लोग वो अंदर बंद हैं, वर्कर्स अंदर बंद हैं, उससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये एक नॉर्मल फंक्शनल पार्टी होगी। वो मिस्टेक्स भी करेगी, वो ब्लंडर्स भी करेगी, आपस में लड़ते हुए भी नजर आएगी। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और अगर ये ना होता तो मेरा ख्याल है सबके लिए हैरान कुन बात हो कि जी एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको दीवार से लगा दिया गया है और इतनी मुश्किलात में है, और वो एक नॉर्मल बिहेवियर है। अगर आप पिछले माजी में भी जाएं तो पाकिस्तान में चाहे वो अवामी लीग ने फेस किया था ऑनस्लॉट, या आप पीपल्स पार्टी का ज़ियाउल हक ने जिस तरह से उसको मारा था और फिर पार्टी को दबाया था, तो उसमें पीपल्स पार्टी का रेजिस्टेंस कहाँ थी? कोई रेजिस्टेंस नहीं थी। 6-7 साल तक, उसके बाद 8-9 साल तक जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ाने के बाद ज़ियाउल हक बड़े आराम से बैठे थे, हालांकि सबको पता था। और इसी तरह से दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज, मुस्लिम लीग नवाज के साथ और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी के साथ ये होता रहा है। इसमें जाहिर सी बात है, आप ये इतनी इसको कामयाबी का मायार तो नहीं कह सकते, लेकिन इस सारे प्रोसेस में जो तारीख में हमने देखा है, जो अगर सफर किया है इस सारी पॉलिसी और इस सारी पॉलिटिक्स की वजह से,
جس میں ایک پولیٹیکل پارٹی فیڈرل پارٹی کو دبایا جاتا ہے، اس سے نقصان پاکستان کا ہوتا ہے. رائٹ. ابھی میں عالیہ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کو اب کرنا کیا چاہیے؟ یہ بھی آپشنز آ رہی ہیں. ایک یہ کہا جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، دوسری طرف وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، ان کو یہ کہا جاتا ہے ان کے بارے میں. تو اب دوسرا آپشن یہ لایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کوئی چیئرمین شاید کوئی تبدیلی ان میں نظر آئے. تو شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانتیں توقعات ہیں کہ ان کی ضمانتیں ہونے جا رہی ہیں، پھر پرویز الہی صاحب بھی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی لیڈرشپ آ جائے تو پاکستان تحریک انصاف میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ لیکن یہ تو ایک نارمل پروسیس ہے. عمران خان صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ کون سب سے زیادہ افیکٹو ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے شاہ محمود قریشی کی بہت بڑی ایک حیثیت ہے. پارٹی کے ورکرز بھی ان کو ظاہر ہے ایکسیپٹ کرتے ہیں، ان کی قربانیاں ہیں. اور خاص طور پر یہ پچھلے 2-2.5 سال جس طرح سے انہوں نے وداؤٹ اینی ریزن بیچارے ان کے پاس بھی آپشن ہوگا کہ جی وہ پالیٹکس کو خیر بات کہہ سکتے تھے اور آرام سے گھر بیٹھ سکتے تھے جا کے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. آئی تھنک یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہی از آلسو ویری انٹیلیجنٹ، آرٹیکولیٹ ہے، انسائٹ ہے. پاکستان کے ایک چند ایسے پڑھے لکھے سنجیدہ سیاستدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اٹ از انفیئر کہ وہ جیلوں میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک پولیٹیکل رول نہیں پلے کر رہی. یہ پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے عالیہ. دیکھیں ایک فیڈرل پارٹی ہے جس کی اتنی پاکستان کے کونے کونے میں سپورٹ ہے، پاکستان کے ہر سیگمنٹ میں، چاہے وہ لبرل سیگمنٹ ہو پاکستان کا، چاہے وہ ریلیجیس سیگمنٹ ہو، چاہے وہ پنجابی ہوں، چاہے وہ مڈل کلاس ہو، ایجوکیٹڈ مڈل کلاس ہو، چاہے وہ مہاجر ہوں یا بلوچی ہوں یا پختون ہوں. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو پورے ہر سیگمنٹ، ہر ایتھنک گروپ کی، ہر انکم گروپ کی سپورٹ حاصل ہو. سب سے اوپر جو امیر ترین لوگ ہیں اس میں بھی سپورٹ ہے، ایجوکیٹڈ مڈل کلاس میں بھی سپورٹ ہے. اس کو اگر آپ اس کا بھتا بنائیں گے تو اس کا مطلب فیڈریشن کی جڑیں آپ لائیں گے. اینڈ آئی تھنک دیٹ از موسٹ انفارچونیٹ. اچھا، حکومت میں کیا دیکھتے ہیں کہ یہ سیٹ اپ اسی طرح سے کنٹینیو رہے گا؟ اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پرفارم بہتر کر رہے ہیں اور ایک پیج پر چل رہے ہیں اور وہ اچھا ایک پرفارم پیج کر رہے پر تو ایک پیج پر تو وہ بالکل چل رہے ہیں. میرا خیال ہے انہوں نے تو سارے پاکستان کے کیا دنیا کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں ایک پیج پر چلنے کے لیے. ان سے اچھا بوٹ پالش کوئی کر ہی نہیں سکتا. سو میرا خیال ہے وہ تو اس میں تو کوئی کمی نہیں انہوں نے چھوڑی ہے. لیکن پرفارم بالکل بھی نہیں کر رہے، زیرو پرفارم کر رہے ہیں. کس چیز میں پرفارم کر رہے ہیں؟ لونز مل گئے پاکستان کو، آئی ایم ایف کے پاس چلا گیا، اس سے پاکستان میں اسٹیبلٹی آ گئی ہے. یا امیروں کا جو کلب ہے اسٹاک مارکیٹ وہ اوپر چلی گئی ہے. غربت 45% پاکستانی عوام غربت کی لکیر سے نیچے اس وقت، جو کہ پاکستان کا ریکارڈ ہے. 22% ان امپلائمنٹ ریٹ ہے جو پاکستان کا ریکارڈ ہے. پاکستان کی جو مڈل کلاس ہے عالیہ، صرف ایک میں آپ کو فیکٹ بتا دوں کہ جس کی تنخواہ یا انکم 50,000 تھی 2022 اپریل میں، اب اس کی پرچیزنگ پاور 20,800 ہے. تو آپ سوچیں کہ اس کو کتنا بڑا دھچکا لگا ہے. آج ہی ایک رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کی جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں اس کے لاسز 5.8 ٹریلین روپیز پہنچ چکے ہیں. سو مطلب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 37% میں کے مہینے میں ڈاؤن ہے. سو کون سی کیٹیگری ہے جس میں جہاں عوام کا تعلق ہے. ایجوکیشن کا حال لے لیں آپ، ہیلتھ کیئر کا نظام لے لیں، جس کو آپ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز کہتے ہیں، وہ اس میں پاکستان ون آف دا ورسٹ ہے. اور ایشیا میں افغانستان کے ساتھ مل کے وی آر دا ورسٹ 2 کنٹریز. اور باقی اگر جو دنیا میں کنٹریز ہیں جو ہمارے سے خراب ہیں یا ہمارے برابر ہیں، وہ سب سہارن افریقہ ہے. سو کون سا شعبہ ہے جس میں ہم نے پچھلے 3 سال میں ترقی کی ہے؟ کون سی ہم نے پرائیویٹائزیشن کر لی؟ کون سے ہم نے ریفارمز کر لیے؟ سن کے ہمارے کان پک گئے. اور میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف کی حکومت کو آئے ہوئے 3 سال 4 مہینے تقریباً ہو گئے. 3 سال 6 مہینے میں تو آپ نے عمران خان کو گھر بھیج دیا تھا، اور پاکستان کے تمام پرابلمز کا جو بلیم تھا جو پچھلے 70 سال میں ہیں، اس کا عمران خان کو قصوروار ٹھہرایا تھا. اتنا پیریڈ تو ان کو بھی ہو گیا. انہوں نے کیا کیا ہے؟ اب گروتھ ریٹ دیکھ لیں، پچھلے 3 سال کا ایوریج 1.6% ہے. 1.6% از دا ورسٹ 3 ایئر ایوریج ان پاکستان ہسٹری. 2.6% تو آپ کی پاپولیشن گروتھ ہے. وومن امپاورمنٹ کے لیے کیا کیا؟ مینورٹیز کے لیے کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. زیرو ریفارمز ہیں.
تو ظاہر ہے کہ IMF نے تو ہمارے اوپر اور بوجھ ڈالنا ہے، اور پاکستان کے جو ظاہر ہے جو ادارے ہیں پرائیویٹائزیشن کے اوپر آپ نے بہت کام کیا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی کامیابی ابھی تک نہیں ہوئی. تو حکومتیں کیوں پرائیویٹائزیشن کے اوپر نہیں جا رہی ہیں اور اداروں کو پرائیویٹائز کیوں نہیں کر پا رہی ہیں؟ کیا رکاوٹ کیا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو شہباز شریف صاحب کو سمجھ بوجھ ہی نہیں تھی کہ پرائیویٹائزیشن کرنے کے لیے چاہیے کیا ہوتا ہے، کیونکہ آپ اس حساب سے اپنی ٹیم تشکیل دیتے ہیں. جب وہ اپریل 2022 میں آئے تو انہوں نے ایک پیپلز پارٹی کے صاحب ہیں ان کو پرائیویٹائزیشن کا منسٹر بنایا. پیپلز پارٹی کی اسٹیٹڈ پالیسی مینیفیسٹو کے حساب سے اینٹی پرائیویٹائزیشن. اب ان کے MNA کو اٹھا کے آپ پرائیویٹائزیشن چیف بنا دیں گے تو انہوں نے کیا کرنا تھا؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا تھا، اور وہ آ کے انہوں نے 16 مہینے گزر کے انہوں نے آ کے کچھ نہیں کیا. پھر جب دوبارہ الیکشن کے بعد آئے تو علیم خان صاحب کو بنا دیا. اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ علیم خان از ناٹ دا پرسن، یہ بڑی پروفیشنل بیک گراؤنڈ ہے، یہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے والے کے لیے تو ٹھیک ہے کہ جی اس کا ایک بزنس کا ویژن ہوتا ہے، بٹ پرائیویٹائزیشن از ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ آپ نے کس طرح سے ایک بڑا پروجیکٹ کرنا ہے. اس میں آپ دنیا بھر کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، کارپوریٹ اینٹیز، اسٹاک ایکسچینجز دنیا بھر کے، پاکستان بشمول چیمبرز، ہر ایک کے ساتھ آپ نے کوآرڈینیٹ کرنا ہوتا ہے. بہت پروفیشنل ٹیم چاہیے ہوتی ہے. تو ایک سوا سال کے بعد ان کو خیال آیا کہ وہ تو بالکل ہی صحیح چوائس نہیں تھی. سو آپ نے تقریباً 3 سال تو اس میں ضائع کر دیے کہ ٹو پک اپ دا رائٹ ٹیم. اب جو انہوں نے لگائے ہیں محمد علی صاحب، وہ اچھے آدمی ہیں. اینڈ سو اچھا، لیٹس ہوپ اینڈ سی اب آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے. آپ کا ایک ہم نے پروگرام میں دیکھا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ PTI جوائن کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، اور دوسرا ہم نے دیکھا آپ نے ڈینائی کر دیا کہ PTI آپ جوائن کون کہہ رہا ہے کر رہے ہیں. تو صحیح بات کیا ہے؟ آپ PTI جوائن کرنا چاہتے بھی ہیں اور انکار بھی کرتے ہیں؟ انکار دیکھیں، یہ اتنی سینسٹیو چیزیں ہوتی ہیں کہ جب تک نہیں ہو جاتی دونوں طرف سے کلیئر، تو اس وقت تک اوائڈ ہی کرنا چاہیے اس پر بات کرنا. مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اس فیصلے کے اوپر تبصرہ کیجیے گا کہ یہ فیصلہ کیسا ہے؟ یہ فیصلہ ایسی ہے جیسے جسٹس منیر نے پہلی دفعہ جو اسمبلی توڑی تھی گورنر جنرل نے سن 50 کی دہائی سے، اور جو فیصلہ آج تک ہم یاد کرتے ہیں، اور وہاں سے ہماری جو تاریخ کی ابتدا کی، ہماری جوڈیشل تاریخ کی جو ایک ایسی ہے جس کو میرا خیال ہے دنیا کی ابھی کسی اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتی. اور ہمارا ماضی بہت ہی خراب رہا ہے، چاہے وہ سارا علی بھٹو کا کیس ہو، چاہے وہ اس کے بعد کیسز ہو، ماشاء اللہ اس کو جسٹیفائی کرنے کے حوالے سے ہوں. یہ میرا خیال ہے اس میں اسٹینڈز امنگ دا ورسٹ ایور. کیونکہ اس میں جو سب سے بڑا جو حالیہ میں سمجھتا ہوں جو مذاق اڑایا گیا ہے اس فیصلے سے، وہ ہے عوام کا. ڈیموکریسی ہوتی کیا ہے، جمہوریت ہوتی کیا ہے؟ عوام کا مینڈیٹ لازم ہے. پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان ول بی گورنڈ بائی دا چوزن ریپرزنٹیٹیوز آف دا پیپل. پہلے آپ نے وہاں سے ابتدا، اگر آپ اس چیز کو اگنور کر دیں گے کہ ایک بلہ کا نشان لے لیا گیا تھا، اور اس نشان کے بدلے میں جو مشکلات پیدا ہوئی PTI کے لیے، آپ نے وہ تمام چیزیں بھول کے پھر آپ نے کہا کہ جی انہوں نے ایسے کیا. پھر آپ نے ججز نے یہ بھی کہا کہ جی الیکشن کمیشن نے اس غلط انٹرپریٹیشن کی تھی جو جسٹس فائز عیسیٰ نے فیصلہ دیا تھا بلے کے نشان کا. انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ جی ہم PTI کو نہیں ریکگنائز کر رہے، انہوں نے صرف نشان واپس کیا تھا. اور یہ الیکشن کمیشن کی غلطی تھی کہ انہوں نے غلط انٹرپریٹ کیا. نہیں، الیکشن کمیشن کی غلطی تھی یا سپریم کورٹ کی غلطی تھی؟ آپ نے پاکستان کے عوام کو، آپ نے ان کو حق سے محروم کیا. پہلے تو آپ نے ڈائریکٹ الیکشن میں وہ فارم 47 کے تھرو آپ نے ان کی سیٹوں کو روکا. PTI واز اے لیڈنگ پولیٹیکل پارٹی، ایزیلی وہ حکومت بناتی. پہلے تو اس کو روکا. پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ جو جتنی سیٹیں ان کو ملی تھیں اس کے تناسب کے حساب سے آپ کو وہ نہیں مل سکتی ہیں یہ جو ریزرو سیٹس ہیں. اور اتنی مذہبیہ خیز بات ہے کہ جہاں تقریباً 85 یا 90 سیٹیں ہیں KP اسمبلی میں PTI کی، ان کے پاس 0 ان کو ریزرو سیٹس ملیں گی. اور JUIF جیسی پارٹی جو ہے یا PMLN، ان کو جتنی سیٹیں انہوں نے لی اس سے بھی زیادہ ریزرو سیٹس ملتی ہیں. ابھی یہ ظاہر سی بات ہے، یہ بہت ہی مذہبیہ خیز ہے. اس کا شاید اس وقت کسی کو نظر نہ آئے کہ کتنا نقصان پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کی فیڈریشن کو ہو رہا ہے.
لیکن آئندہ آنے پاکستان والی میں دنوں جمہوریت یہ ہے، چیزیں پاکستان میں جمہوریت ہے، کیونکہ نہیں پاکستان جی میں تو بالکل بالکل خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں وہ خود کہہ چکے ہیں کہ ہائیبرڈ نظام ہے، تو جمہوریت تو وہ خود ایکسیپٹ کرتے ہیں جمہوریت نہیں ہے، تو آپ ابھی تک بلیو کرتے ہیں کہ جمہوریت ہے؟ نہیں بالکل جمہوریت نہیں ہے جی بالکل خواجہ آصف صاحب نے جو بیان کیا تھا وہ اس شرمندگی کو ہٹانے کے لیے کیا تھا. وہ اپنی طرف سے سمجھے تھے کہ یہ شاید کہہ کے وہ شرمندگی کو ریموو کریں گے جو انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آرمی چیف کے ساتھ میٹنگ کر کے کی تھی. ظاہر سی بات ہے وہ سب کہتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں کہ بڑی فخر کی بات ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بلایا تھا. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ باقی کسی آرمی چیف کو کیوں نہیں بلاتے ہیں؟ باقی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ سے ملتے ہیں اور یہاں اسٹریٹجک ریلیشن شپ ڈسکس کرنے کے لیے آرمی چیف کو. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی پتا ہے کہ یہاں جمہوریت نہیں ہے. جو پرائم منسٹر ہے وہ اسٹولن مینڈیٹ پر بیٹھا ہوا ہے. یہاں جو پارلیمنٹ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں, کابینہ کی کوئی حیثیت نہیں. دس از دا میسج دیٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ. اور یہاں ہمارے وزیر بڑے بڑے بیٹھ کے کہتے ہیں یہ کتنی خوشی کی بات ہے. خوشی کی بات ہے بھائی, آپ کے وزیر اعظم کو انہوں نے پوچھا نہیں, انہوں نے آدھے منٹ کی کال نہیں کی ہے پچھلے 3 سال میں وزیر اعظم کو کسی بھی یو ایس پریزیڈنٹ نے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے. ہر جگہ وہ جا کے آرمی چیف کی تعریف کر رہے ہیں. تو آپ کی پھر آپ کو آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ صرف جھنڈے گاڑیاں, وہ ہم نے پیسے دیے ہوئے, عوام نے پیسے دیے ہوئے. بہت بہت شکریہ. محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ ہے. اس وقت کرنٹ جو سینیریو ہے اور خاص کر جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے اس کے بعد پاکستان کا سینیریو مختلف ہونے جا رہا ہے, اس پر اپنا تبصرہ دے رہے تھے. یہاں پہ بریک شامل کریں گے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہمیں جوائن کریں گے سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دل شاہ صاحب. کیپ واچنگ. ویلکم بیک. ہمیں جوائن کیا ہے سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دل شاہ صاحب نے. السلام علیکم قمر دل شاہ صاحب, بہت بہت شکریہ کہ پروگرام میں آج آپ نے جوائن کیا. بہت اہم ایشو ہے اس وقت, مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو پہلے ملی تھی, اب یہ جو اس وقت حکمراں جماعت ہیں ان کے درمیان بانٹی جائیں گی. اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ صحیح فیصلہ ہے؟ دیکھیں جی, اصولی طور پر تو یہ آئین اور قانون کے عین مطابق ہے. وہ اس لحاظ سے کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے جو انٹرا پارٹی الیکشن کا سہارا لیتے ہوئے ان کا جو انتخابی نشان تھا وہ 22 دسمبر 2023 کو واپس لے لیا تھا, اور ساتھ ہی ان کا انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے پر ان کی پارٹی کی رجسٹریشن تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی. تو اصولی طور پر تو یہ مائنس عمران کا تو فارمولہ 22 دسمبر 2023 کو طے ہو گیا تھا کہ جب ان کو سمبل واپس لیا گیا اور پارٹی کی رجسٹریشن بھی منسوخ ہو گئی. اسی طرح ہماری پارلیمنٹ نے اسپیکر جو تھے یا صادق صاحب نے بھی باقاعدہ ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے ان کو پارلیمنٹ سے بھی فارغ کر دیا کہ چونکہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروایا ہے, سمبل کو ملا نہیں ہے, تو یہ اب یہ ہماری پارلیمنٹ کی پارلیمنٹ کی جماعت نہیں رہی. تو یہ سارے تو معاملات آپ کے سامنے گزرے, ہمیں بھی کہتے رہے. لیکن اصولی طور پر یہ بات تھی, میں آپ کو تاریخی بات نہیں کہتا, حقیقت چشمدید واقعات بتاتا ہوں کہ جب پہلی مرتبہ 2018 میں انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن پاکستان میں درخواستیں جمع ہونی شروع ہوئی تو سردار رضا صاحب تھے اس وقت چیف الیکشن کمیشنر, انہوں نے عمران خان کو میسج بھیجا, بلکہ میسج میں نے ہی دیا ان کو, کہ میں نے ان کو کہا کہ جناب آپ انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیں. اس پر عمران خان کی جو پارٹی تھی, ان کے جو رکن تھے جو بڑے ایگریسو قسم کے, انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس کیا اختیارات ہے ہمارا, وہ کیا بگاڑ لیں گے. اس پر سردار رضا صاحب کہہ لیں گے کہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, ہمارے پاس سمپل سا اختیار ہے سیکشن 215 کے تحت ہم, اور 209 کے تحت 208 کے تحت ہم اس پارٹی کا سمبل واپس لے لیں گے. تو میں نے ان سے پوچھا, سردار رضا صاحب تھے چیف الیکشن کمشنر, میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا, کیا نقصان ہوگا. مجھے اس کا علم نہیں تھا, میرا زیادہ ادراک نہیں تھا مجھے. تو انہوں نے مجھے بریف کرتے ہوئے کہا, چاروں ممبر بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ جب ہم اس کا انتخابی نشان واپس لے لیں گے تو پارٹی کی رجسٹریشن ختم ہو جائے گی. تو یہ الیکشن جو حصہ لیں گے, جب کبھی الیکشن ہوئے تو پھر یہ باقاعدہ غیر جماعتی طور سمجھ لیں آپ, یہ ایک نان پولیٹیکل پارٹی سمجھیں, یا یہ سمجھیں کہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے انتخابات میں حصہ لے سکیں گے. تو نہ ان کو سینٹ کی نشستیں ملیں گی, نہ ان کو ارطرف سیٹیں ملیں گی, نہ منارٹی سیٹیں ملیں گی. یہ انہوں نے مجھے بریف کیا. تو یہ ہم نے کو بتایا عمران خان صاحب سے, اس وقت ہماری تھی ان سے ساتھ الیکس لائک.
تو میں کہا یہ آپ انتخاب کروا لیں، انہوں نے انتخاب نہیں کروایا. لیکن اس کے جب بعد موجودہ اس کے بعد انٹرا پارٹی الیکشنز کروائے گئے تھے کہ یہ نہیں ہے کہ انٹرا میں پارٹی بتا رہا ہوں، میں الیکشنز. جی جی. اس کا آپ نے یہ اپنی غلطیاں نہیں مان رہے. آپ کی وساطت سے کم از کم ایک اکیڈمک گفتگو ان کو پہنچ جائے گی. انہیں پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے انہیں کہ جس وقت موجودہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں سکندر سلطان راجہ نے 5 خط لکھے عمران خان صاحب کو کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیں، ورنہ آپ آئندہ انتخابات میں آپ کا سمبل واپس کر دیں گے، میں آپ کی رجسٹریشن منسوخ کر دوں گا. تو انہوں نے عادل سواتی کے ذریعے اور فاض چودھری کے ذریعے ان کو الیکشن کمیشن کو گالیاں پڑوا دی کہ تمہاری کیا حیثیت ہے ہماری پارٹی کی رجسٹریشن منسوخ کر دیں گے یا سمبل واپس لے گے، تمہاری کیا حیثیت ہے. تو ان کا حیثیت تو میں بتا دوں گا وقت آنے پر. تو یہ ساری باتیں سمجھ میں نہیں آیا. وہ ملک کے پرائم منسٹر تھے، تو انتخابی طور پر انٹرا پارٹی سب پارٹیوں نے کرائے ہیں، نام نہاد کروائے ہیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کروائے ہیں. تمام پارٹی کا کوئی رسوائے جماعت اسلامی کا کوئی کسی پارٹی کا کوئی مثالی انتخابات نہیں ہوئے. لیکن بہرحال الیکشن کمیشن نے چشم پوشی کی، ان کو تسلیم کر لیا. لیکن ان کا معاملہ تھا جو خود پرائم منسٹر تھے پاکستان کے، تو انہوں نے کیوں انتخاب کروائے؟ نہیں کروائے. پھر اس کے بعد جب الیکشن کمیشن نے سخت لیٹر لکھا 2021 میں، تو انہوں نے ایک عادل سواتی کے ذریعے ایک خط آیا کہ جناب کورونا ملک میں پھیلا ہوا ہے، تو آپ 1 سال کے لیے ہمیں مہلت دے دیں. آپ یہ بچائیے ڈرائنگ روم میں سیاست ہونی ہے، ڈرائنگ روم میں الیکشن ہونا ہے، تو کورونا کدھر سے آ گیا؟ الیکشن کمیشن پاکستان نے 1 سال کی ان کو مہلت دے دی کہ چلیں ٹھیک ہے 1 سال کی مہلت لے لیں. جب 1 سال کے بعد جب الیکشن کمیشن نے خط لکھا کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیں، تو عادل سواتی گواہ ہیں. عادل سواتی پھر گئے، ان کا جی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی خراب ہو گئی، ملک میں سیلاب آ گئے ہیں، تو ہم پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے ہمیں اور مہلت دیتے ہیں. انہوں نے 1 سال کی پھر مہلت دیتی. تو یہ سارے معاملات کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا وہ نہیں، جواب لیکن کیوں کنور نہیں دیتے. صاحب یہ الیکشن سے پہلے بھی یہ اس وقت عمران خان تو جیل میں تھے، اور اس کے بعد بھی پارٹی نے انٹرا پارٹی الیکشنز کروائے. الیکشن کمیشن نے ان کو مسترد کر دیا کہ یہ درست نہیں ہوئے کہ یہ انٹرا پارٹی، جبکہ دوسری پارٹیز کے انٹرا پارٹی کے اوپر الیکشن کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھایا، جبکہ پی ٹی آئی کی انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر سوال اٹھا لیے گئے اور اس کو مسترد کر دیا. یعنی کہ مسترد کرنا ہی تھا، چاہے وہ کروا بھی لیتے یا نہیں بھی کرواتے. اس میں ٹھیک بات فرما رہے ہیں آپ، کو صحیح ہے کہ اس طرح حالات پیدا ہوئے. ان میں ان کی جو پارٹی کے جو بانی رکن تھے یا بانی رکن ہیں، تو اکبر بابر نے چیلنج کیا، اور چند کچھ اور بھی تھی پارٹی کے ممبر، خواتین بھی تھی، کچھ میل فیمیل، سب نے چیلنج کیا. لیکن سب سے بڑی اہم شخصیت جو تھی وہ اکبر بابر کی تھی. تو انہوں نے جب چیلنج کیا، تو جب چیف جسٹس پاکستان کی عدالت میں چیف ہوا کہ یہ آپ بتائیں، قاضی فائزہ نے پوچھا کہ آپ نے الیکشن کروائے ہیں؟ کہ ہم کروائے ہیں. کہتے ہیں نامنیشن پیپر دکھائیں آپ. آخر الیکشن تو ہوتا ہے، نامنیشن پیپر ہوتے ہیں، فارم چلتا ہے، گائیڈ لائن چلتی ہے، پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں، الیکشن ایجنٹ ہوتے ہیں. تو بیلٹ پیپر کی ضرورت تو پیش نہیں آتی. جب آپ انہوں نے کہا جی ہم نے نہ تو اپنے چھپائے نامنیشن فارم، نہ ہم نے اپلیکیشن طلب کی، بس ہم نے فیصلہ کر لیا ورکنگ کمیٹی نے، تو الیکشن ہو گیا. تو وہ انہوں نے کہا جو آپ نے نامنیشن فارم کیوں نہیں چھپوایا آپ نے، تاکہ اور بھی بات بھی حصہ لے سکے. تمام سیاسی جماعتیں اپنے نام نہاد صحیح، لیکن تمام کاغذاتی کارروائی مکمل کرتی ہیں. ان کو ہم نے مکمل نہیں کیے. اس پر چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزہ نے بھی ان کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا، اور ساتھ ساتھ چیف الیکشن کمیشن پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کو تسلیم کر لیا. تو 2-3 دفعہ ان کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں. تو وہ انہوں نے اس پر یہ الیکشن کمیشن نے اس کے بعد کوئی تسلیم نہیں کیا، چونکہ پھر الیکشن کمیشن پاکستان کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا، انہوں نے کہا جب پارٹی کا ڈھانچہ ہی نہیں ہے، پارٹی کی ورکنگ کمیٹی نہیں ہے، کور کمیٹی نہیں ہے، تو یہ چیئرمین کدھر سے آگے گوھر جو ہے اچھا اب یہ بتائیے کہ چلیں اگر یہ پی ٹی آئی کو آپ سائڈ پہ بھی کر دیں، تو سنی اتحاد کونسل کی یہ سیٹس تھیں، تو ایٹ لیسٹ پھر آپ سنی اتحاد کونسل کو یہ سیٹ دے دیتے، کیونکہ عدالت میں تو یہ معاملہ گیا تھا، اور سپریم کورٹ کا جب یہ پہلا فیصلہ تھا جو 8-5 سے آیا تھا، اس کے مطابق جو پی ٹی آئی کو دی گئی تھیں نشستیں، اگر آپ نے پی ٹی آئی کو آپ کے بقول کہ یہ الیکشن کمیشن نہیں دے سکتا تھا یا یہ الیکشن نہیں انٹرا پارٹی ہوئے تھے تو پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں ایگزسٹ نہیں کرتی، واٹ ایور اس کے کوئی بھی ہم آرگومنٹ کر لیں، لیکن اس کے باوجود یہ تو سنی اتحاد کونسل گئی تھی سپریم کورٹ میں، اگر آپ نے پی ٹی آئی کو سیٹس نہیں بھی دینی، وہ پارلیمنٹ میں ایگزسٹ نہیں بھی کرتی، تو پھر سنی اتحاد کونسل کو تو دی جا سکتی تھی. یہ بات درست ہے کہ بہرحال جو ہمارا ایک بڑا اہم فیصلہ جس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں
اور آپ نے بھی اس پہ پروگرام کیا ہے، اس میں یہ تو بات ٹھیک ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے جو آیا ہے کل، یہ متنازع قرار دیا گیا ہے، غیر متنازع ہی رہے گا، وہ اس لحاظ سے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلہ دے دیا تھا 12 جولائی 2024 کو، اس پر انہوں نے کہا تھا کہ یہ پارٹی جتنے نشستیں ہیں یہ تحریک انصاف کو دی جائیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ بھی کی الیکشن کمیشن کو، اور بار بار انہوں نے کہا کہ بھی آپ اس کو کنٹینٹ میں ہم آپ کو شامل کر لیں گے، اور آپ اس کے بار اس کو پارٹی کے حساب سے فیصلے پر عمل درآمد کریں۔ تو اب الیکشن کمیشن پاکستان نے پھر انہوں نے وجاہت بھی جاری کی، جسٹس منصور شاہ 3 دفعہ وجاہت جاری کی اور ڈانٹ ڈپٹ بھی کی۔ ظاہر ہے الیکشن کمیشن پاکستان کا کہنا یہ تھا، جو انہوں نے سپریم کورٹ پاکستان میں نظر ثانی درخواست نہیں دی الیکشن کمیشن پاکستان نے، انہوں نے درخواست یہ جمع کرائی کہ جناب درست ہے فیصلہ تو اپنی جگہ پہ اپنی بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن ہمارے ایک گائیڈ لائن دیں، ہماری گائیڈ لائن ہے کہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق تحریک انصاف جو ہے وہ ایک پارٹی نہیں رہی، انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے سیکشن 209 کے تحت اور 215 کے تحت، ہماری یہ اختیارات ہیں کہ ہم اسمبلی واپس لے لیں اور پارٹی کی رجسٹریشن بھی منسوخ کر دیں، ہمارے پاس اختیارات ہیں۔ تو اب یہ انتخاب ہی نہیں کروائے انٹرا پارٹی الیکشن کا، تو ہم کس پارٹی کو چیئرمین کون ان کے پارٹی کا ہمیں یہ نہیں پتا، تو ہمیں اس کی وجاہت کرتے ہیں۔ وہ انہوں نے درخواست جمع کروائی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، بعد میں پھر وہ 26 ترمیم آ گئی اور اس کے بعد آئینی بینچ بن گئے۔ اس میں اگر تمام ڈیبیٹ دیکھی جائے، 26ویں ترمیم کے تحت جو ہے وہ ایک قسم کی سپریم کورٹ میں 2 عدالتیں لگ گئی، ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ہیں اور ایک آئینی بینچ کے سربراہ ہیں، وہ بھی چیف جسٹس کے برابر کے مرات ہیں۔ تو ان دونوں کے درمیان میں اصل فیصلہ تو ہونا چاہیے تھا ہماری ایک طالب علمانہ انداز میں یا ناقص رائے میں، تو یہ ہونا چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ نظر ثانی کی درخواست جو ہوتی ہے ہمیشہ وہی بحث ہوتا ہے کہ جس بینچ نے فیصلہ دیا ہو۔ تو ہمارا پوائنٹ آف ویو تو ایک عام فہم ہی بات تھی کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو سننا چاہیے تھا، لیکن اور یہ ہمارا عینی بینچ میں یہ کیس جانے کا مزاج نہیں تھا۔ لیکن بعد میں جو ہوا 26ویں امینڈمنٹ، اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ 26 امینڈمنٹ میں کہ یہ نظر ثانی کی درخواست جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ سنے گا، اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی بینچ میں وہی ممبر بیٹھے۔ تو یہ جو بینچ بیٹھا یہ 26ویں امینڈمنٹ کی ترمیم کے بعد ان کے پاس اختیارات ہو گئے، تو اب انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ ایک سب بڑی بات جو میں آپ کی وساطت سے کہنا چاہوں گا، اب شروع سے تمام سیاسی پروگرام بھی کرتی رہی ہیں، عمران خان صاحب اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے، میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ پہلی بات یہ تھی کہ جس وقت یہ موقع آ گیا تھا، ایک بہت بڑا واقعہ پیش آ گیا تھا، ان کی پارٹی بھی بین ہو رہی تھی، وہ بین تو نہیں کی انہوں نے، لیکن بہرحال سمبل واپس لے لیا گیا۔ تو ان کو جب پارٹی کے آزاد امیدواروں نے الیکشن حصہ لیا اور بڑی میجارٹی میں یہ پارلیمنٹ میں پہنچ گئے، تو ان کو یہ چاہیے تھا سیاسی دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ ایسی جماعت کے ساتھ اتحاد کرتے جو پارلیمانی جماعت کلانے کے مستحق ہو۔ تو اس کے لیے سب سے بڑا گولڈن چانس تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین جس کے سربراہ پرویز خٹک تھے ان کے ساتھ بات کر لے۔ کوئی اختلافات ہوتے رہے، وہ چیف منسٹر بھی رہا ہے وہ 5 سال تک، 3 سال وہ وزیر داخلہ بھی رہا ہے تحریک انصاف کا، تو ان کا تو اختلافات ہو گئے، ان کے ساتھ تعلقات دوبارہ بحال ہو سکتے تھے، جناب ہم آپ کو تمام کے تمام اراکین آپ کے حوالے کرتے ہیں، تو وہ خوشی سے تسلیم کر لیتا، تو وہ سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہو جاتا۔ ایک دوسری بات یہ تھی جب وہ وہاں سے اگر کوئی بات نہیں بن رہی تھی، پھر وہ سب سے بڑی پارٹی جو ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ایک کو ہماریہ کی طرح وہ تھی MQM، ان کے ساتھ اتحاد کر لیتے۔ ابھی ایسی جماعت کے ساتھ اتحاد کیا جو پارلیمانی جماعت ہی نہیں ہے، جس کے سربراہ نے بقول چیف جسٹس پاکستان اور عینی بینچ کے سربراہ کے مطابق ان کو الیکشن ہی جو آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑا وہ تو اچھا چلیں، اگر یہ بھی مان لیا جائے آپ کی ساری دلیل بھی اور آئینی نقطے بھی اگر یہ بھی دیکھ لیے جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جواز کہاں سے پیدا کیا جا سکتا ہے، یہ آئین میں گنجائش کیسے یہ موجود ہے کہ اگر یہ آزاد امیدوار ہیں یہ کسی پارٹی کو جوائن بھی نہیں کر سکتے یا سنی اتحاد کو بھی یہ نہیں سیٹیں مل سکتی، تو یہ پھر حکومتی اتحاد میں بندربان کر دی جائے، حکومتی اتحاد پھر ان کو انڈیپینڈنٹ رہنے دیں، پھر ان کو آزاد رہنے دیں، یا یہ سیٹیں ہی نہ مختص ہی نہ کریں۔ حکومت میں یہ بندربان کرنے کی کوئی آئینی کوئی نقطہ کوئی جواز کوئی ہے؟ نہیں، بندربان تو جو ہوئی ہے وہ تو 18ویں امینڈمنٹ میں ہوئی،
जो असली थी 17वीं अमेंडमेंट जनरल परवेज मुशर्रफ के ज़माने में, तो उसमें ये था आर्टिकल 224 में कि भाई एक पार्टी का अगर कोटा ख़त्म हो जाए, तो दरख्वास्त नहीं जमा कराई उन्होंने, ज़्यादा सीटें मिल गई और नशिस्तें ज़्यादा मिल गई, ख़वातीन की या रिजर्व या माइनॉरिटी की सीट उन्होंने नहीं जमा कराई तो कम कराई, तो वो सीटें बरकरार रहेंगी, किसी पार्टी को नहीं दी जाएगी। ये असली रूह जो थी इस नशिस्तों के बारे में, जो परवेज मुशर्रफ जिसके खालिक थे, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि सीटें खाली रहेंगी। लेकिन 18वीं अमेंडमेंट में इन्होंने ये फैसला किया कि अगर किसी वजह से कोटा खत्म हो जाता है लेकिन उसको थोड़ा ज्यादा मिल गई सीटें, तो फिर ये बाकायदा उसको उस पार्टी को तकसीम कर दें दीगर जमातों में। दीगर जमातों में तकसीम करने का जो फार्मूला आया, ये आया आपको 18वीं अमेंडमेंट में। इसके बाद ये उन्होंने फैसला कर दिया, जो असली रूह है उसमें तकसीम करने का फार्मूला नहीं था जो आप फरमा रही हैं। अब उसके तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इलेक्शन एक्ट 104 में लिखा हुआ है कि अगर किसी पार्टी का कोटा खत्म हो जाए, सीटें ज्यादा बच गई हैं, तो वो दीगर जमातों में तकसीम हो सकती है। तो वही आर्टिकल 51 भी कहता है और आर्टिकल 106 भी यही कहता है, आर्टिकल 224 भी यही कहता है। उसका सहारा लेकर हमारी आईनी बेंच ने वो फैसला कर दिया। तो अब तो ये बात दुरुस्त है आपकी, अगर ये आर्टिकल में तरमीम ना आती तो पार्टी की सीटें बरकरार रहती, खाली रहती, किसी पार्टी को अलाट करने की मजाज नहीं थी, कोई जमात, कोई धारा, कोई इलेक्शन कमीशन। लेकिन ये 224 में ही लिखा गया है। तो ये एक बड़ा लकूना है। लेकिन बहरहाल इन तमाम हालात को देखते हुए अगर नजर आता, अच्छा तो ये दूसरी जी, जी अच्छा लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का मामला भी है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत ख़त्म हो गई है। बाद में ये बात ज़ेर बहस थी कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट होने जा रही है, लेकिन फिर ये मामला जो है खटाई में पड़ गया और अभी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा साहब जो हैं वही बराजमान है। तो आपको नहीं लगता कि ये भी गैर आइनी है? गैर आइनी इसलिए नहीं होगा कि इन्होंने 26वीं अमेंडमेंट के तहत ये आर्टिकल 213 में और 215 में, आर्टिकल 215 213 और आगे जाके 218, उसमें ये तरमीम कर ली कि जब तक नया इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं आ जाता, तो ये वही सेटअप बरकरार रहेगा जब तक नया आके अपने ओहदे का चार्ज नहीं ले लेता। तो ये तरमीम आ गई। इससे पहले ये तरमीम नहीं थी। उसमें ये था कि जो मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के, उसमें जो सीनियर है उसको चीफ इलेक्शन कमीशन ऑटोमेटिक खुद ब खुद वो उसका तकर्र हो जाएगा। जिस तरह के जब सरदार रजा अपने चले गए थे, रिटायरमेंट हो गई थी, फैसला नहीं हो रहा था इमरान खान के दरमियान भी और लीडर ऑफ द अपोजिशन के दरमियान, तो उन्होंने जो मौजूदा जो सेटअप था उसमें अल्ताफ साहब थे, अल्ताफ इब्राहिम, उनको उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन लगाया जब तक नया चीफ नहीं आ जाता। फिर जो सिकंदर सुल्तान राजा आ गए तो वो फारग हो गए। तो ये उन्हीं मेंबरों में से किसी एक को ये अपॉइंट कर सकते थे, तकर्र कर सकते थे। लेकिन 26वीं अमेंडमेंट में भी ये कहा गया कि जब तक नया इलेक्शन कमिश्नर या मेंबर इलेक्शन कमीशन नहीं आते तो वो मौजूदा सेटअप बरकरार रहेगा। तो ये बाकायदा 26 अमेंडमेंट में तरमीम बहुत बहुत शुक्रिया कमर दिल शाह साहब, हमें आईनी और कानूनी पहलू के लिए और सियासी जो इसके असरात हैं वो भी डिस्कस करने के लिए। दैट्स ऑल, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।